बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से धोखा किया गया। अडयाला जेल में गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जिनकी जानिब से कल ऑडियो वीडियो पैगाम सामने आया था, बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा था कि इमरान खान से आज मुलाकात होगी, इसलिए 15 अक्टूबर यानी आज जो डी चौक में होने वाला एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है नौजवान क़यादत की जानिब से कि ये जो ऑडियो वीडियो पैगाम था ये दो जर्नैलों से मुबैना डील का नतीजा था और मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ इस वक्त इख्तलाफात हैं, फड्डा है, जो है वो फड्डा है। ज़राए का ये कहना है कि इस बदलते हुए सियासी माहौल के अंदर पाकिस्तान में जो मुज़ाहमती तहरीक है उसका कंट्रोल बाकायदा तौर पर अब वकला ने, तलबा ने संभाल लिया है। मैदान में वो आ चुके हैं और ख़ास तौर पर लाहौर में होने वाला वो अफसोसनाक वाक़या जो तालबा के साथ जो है वो पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है वो मुबैना ज़्यादती का वाक़या, जिसको दबाया जा रहा है, जिसके बाद पूरे पंजाब के अंदर और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो तलबा हैं वो सड़कों पर हैं। इस मामले को भी जोड़ कर देखा जा रहा है और आज नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी की जानिब से एक बयान भी सामने आया। ये बयान जो है वो बड़ा मानी खेज़ है, क्योंकि तलबा के इस एहतजाज को लिंक भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। सर दस्त जो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ मीडिया ज़राए से, हमारे अपने ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं सामने, वो जनाब आपके सामने हम शेयर करते हैं। अडयाला जेल में कैद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गए। डॉक्टर आसिम यूसुफ के मुताबिक उन्हें यह बताया गया अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से कि सिर्फ पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है और जेल हुकाम ने मुझे जो है वो इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी। मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 घंटे इंतज़ार किया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं जेल से जो है वो वापस रवाना हुआ हूँ। और इससे पहले ज़राए का ये दावा था कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो इमरान खान का तब्बी मुआयना करने के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को फ़ोन करके इमरान खान के मेडिकल चेकअप की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो डी चौक में होने वाला एहतजाज था उसका फैसला मुअख्खर कर दिया था। ज़राए ने यह कहा था कि इमरान खान का अडयाला जेल में आज जो मेडिकल चेकअप होना था, जिसके लिए पिम्स अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम को जेल पहुंचना था, उस हवाले से भी अभी बाकायदा तौर पर कुछ नहीं बताया गया कि क्या ये मुआयना हो चुका है, क्या टीम वहां पर पहुंची है। कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि डॉक्टर्स की टीम उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेगी, मुख्तलिफ टेस्ट भी करेगी और डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की फहरिस्त भी हतमी तौर पर मुकम्मल कर ली गई थी और कहा गया था कि इमरान खान से डॉक्टर्स के अलावा किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। ये रिपोर्ट किया जनाब एक टीवी चैनल्स ने। अच्छा, इसके बाद कुछ दीगर ज़राए जो रिपोर्ट कर रहे थे उनका भी कहना है कि इमरान खान के मुआलिज डॉक्टर आसिम को जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, वो वापस चले गए। उन्होंने अडयाला जेल के सिक्योरिटी अमले को अपने क्वाइफ नोट करवाए और कुछ ज़राए की जानिब से यह दावा किया गया कि वो इस बात का सबूत नहीं मुहैया कर सके, क्वाइफ नहीं दे सके कि उनका ताल्लुक जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ है। इसके बाद उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद फिर जो है वो वापस रवाना हो गए। इसी तरह से कुछ दीगर गैर जानिबदार ज़राए, उनका ये कहना है कि जनाब जो डॉक्टर आसिम हैं इस बात की जो है वो तस्दीक वो नहीं कर रहे कि डॉक्टर्स कि जो उनकी टीम थी उन्होंने कोई मुलाकात की है ये नहीं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है, इसकी बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो है वो तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की टीम ने अडयाला जेल में रावलपिंडी में जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और इससे पहले हुआ यह था कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर आसिम, वो अडयाला जेल रावलपिंडी से वापस रवाना हो गए थे, उन्हें इस मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। और डॉन न्यूज़ ने भी ये रिपोर्ट किया कि CEO हैं जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए, इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे और ज़राए ने यह दावा किया कि डॉक्टर आसिम ने सिक्योरिटी के अमले को अपने क्वाइफ नोट करवाए
اور اس کے بعد بغیر کچھ بتائے روانہ ہو گئے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہیں کی۔ بعد ازاں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈان.com سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ڈاکٹر، طبی ماہرین اور ایک ENT اسپیشلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ جیل پہنچے تھے ڈاکٹرز، اور ہمیں کیونکہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اس لیے آج جو ہونے والا احتجاج کا فیصلہ ہے وہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہ اگر کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہوا، کنفرمیشن نہ ہو سکی، تو آج کے ساتھ ساتھ کل کا آپشن بھی 16 اکتوبر کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ SCO کانفرنس نے 2 دن جاری رہنا ہے، 15 اور 16 اکتوبر کو آج عشیہ ہے، کل باقاعدہ طور پر یہ SCO کانفرنس ہوگی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس دھوکے کے حوالے سے کنفرمیشن مل گئی اور اگر اس قسم کی اطلاعات ہوئیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئیں اور اس قسم کی خبریں آئیں اگر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے، تو ان کے پاس احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ لیکن جو نوجوان قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان تمام تر چیزوں کو نہیں مان رہی۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کا، علی امین گنڈا پور اور دیگر جو مرکزی قیادت ہے ان سے پھڈا بھی ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہر صورت احتجاج کرنا چاہیے 15 کو پہنچ کر، جب تک عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام جاری نہیں ہو جاتا، کوئی کنفرمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی، جس پر حماد اظہر صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ تو روپوش رہے ہیں، آپ تو قیادت ہی نہیں کر رہے تھے، آپ نے کارکنان کو آگے کیا، خود آپ کہاں تھے؟ جس پر حماد اظہر نے یہ کہا کہ بلیم گیم کی بجائے آپ خود یہ بتائیں کہ آپ کارکنان کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے، اور میں یہ قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس قسم کی زبان استعمال نہ کریں، ہماری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور اب پنجاب کے اندر بھی قیادت باہر نکلے گی، کارکنان بھی باہر نکلیں گے، آپ ایک فیصلہ کر کے اس کا اعلان کریں۔ اس پر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ہے ڈیوائیڈڈ۔ دوسری جانب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے استنبول ترکی کا اور عمرے کے لیے سعودی عرب کا جو ٹکٹ ہے وہ بک کرا لیا ہے 25 تاریخ کے بعد۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ گوش گزار کر دیا گیا ہے کہ آپ 25 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آئینی کورٹ کا معاملہ ہے یا آئینی کورٹ کی سربراہی کا معاملہ ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا، اس دوران جو ہے وہ آپ اپنے جو دیگر معاملات ہیں وہ ضرور سر انجام دیں، آپ کو یہاں پاکستان میں رہ کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گزشتہ 1 سال سوا سال کے عرصے میں ان کا استعمال کیا گیا اور اب ان کو پھینک دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان جنہیں کہا جانا چاہیے، انصار عباسی صاحب، ان کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں چھپائی جا رہی ہیں جس کا سپریم کورٹ کے ذرائع قطعاً اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن ایک ماحول بنانے کے لیے یا ججز اور پاکستانی عوام کے درمیان کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ موصوف نے آج رپورٹ کیا کہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ انورٹڈ کاماز کے اندر یہ انہوں نے لکھا کہ مہم جوئی نہیں کرے گی۔ اب آئین اور قانون کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں وہ کس طرح سے کوئی مہم جوئی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آئین اور قانون کے تحت کیے جانے والے فیصلے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ بات ایک ماہر قانون نے کچھ ایسے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو بتائی ہے، یعنی تاکہ بات ان پر نہ ہو 3 چیزیں کر دیں۔ باخبر ذریعے کا کہنا ہے، ماہر قانون نے کچھ اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو بتائی ہے، یعنی وہی کہ ٹیبل سٹوری۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اعلیٰ عدلیوں میں تقرریوں کے حوالے سے اصلاحات اور وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئینی پیکج پر وہ مذاکرات میں مصروف ہیں وہ، اور ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ ماہر قانون اعلیٰ عدلیہ کے ججوں تک رسائی رکھتا ہے، اور دی نیوز نے اس ماہر قانون سے رابطہ کیا لیکن اس نے صرف اس شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ اس کا نام سامنے نہیں لیا جائے گا۔ انصار عباسی صاحب، یہ تمام تر ٹیبل سٹوریز ہمیں اندازہ ہے کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں۔ کہتے ہیں ماہر قانون نے افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کو غیر ضروری طور پر متنازع بنا دیا گیا ہے، اگرچہ سیاست، میڈیا اور قانونی برادری میں کئی لوگ ریزرو نشستوں کے مقدمے کے فیصلے کو کمزور سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ ڈنگ یہاں پہ، وہ بائٹ، بغض یہاں پہ انہوں نے نکالا کہ فیصلہ کمزور ہے۔ کوئی فیصلہ کمزور نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب کہ خصوصی نشستوں پر سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ ڈر ہے حکومت کو کہ 8 فروری کے عام انتخابات کا آڈٹ ہو جائے گا 25 کے بعد، اور پھر شہباز شریف کی حکومت ہٹ جائے گی، عمران خان کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ حکومت کا خوف اس وقت بھی بڑھ گیا جب 8 ججز نے
14 ستمبر کو ریزرو نشستوں پر فیصلے کی وضاحت جاری کی، جس پر بلاول نے بھی سوال اٹھایا اور آگے چل کر انہوں نے ٹائمنگ پر تنقید کی اور کہا جناب کہ قاضی فیض عیسیٰ اور منصور علی شاہ صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں کہ منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں دیگر ججوں کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور پھر انہوں نے پریکٹس پروسیجر کا بھی ذکر کیا، دیگر معاملات کا بھی ذکر کیا اور کہا جناب کہ ریٹائرمنٹ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ہونے کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ 2024 کے انتخابات کا ممکنہ آڈٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ سارا معاملہ نا جڑا ہوا ہے آئینی ترمیم کے ساتھ۔ ایس سی او کانفرنس تو بس ایک آگ ہی، اس کا ایک ہوا بنا کے اس طرح سے اس کو جناب پیش کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ اس سے کئی بڑا ایونٹ تھا جہاں پر 50 سے زائد جو مسلم ممالک ہیں ان کے حوالے سے عمران خان کے دور میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کیبنٹ کا اجلاس فوراً بعد یعنی 17 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آج 15 اکتوبر ہے، کل بھی 16 کو ایس سی او کے نام پر تمام ایکٹیویٹیز بند رکھی گئی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور یہی کہا گیا کہ جناب سیکیورٹی کی وجہ سے سب کچھ ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن نہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے مل سکے، نہ عمران خان کو کوئی پیغام آ سکے، اور اسی طرح سے چھپ کر یہ اس قسم کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ 17 کو کیبنٹ کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے وہ 12 بجے بلایا گیا تھا، اب 4 بجے بلا لیا گیا ہے، کل کیبنٹ کے اندر اس کی منظوری دی جائے گی۔ نواز شریف جاتی عمرہ کے اندر بلاول بھٹو کو اور مولانا فضل الرحمان کو شیعہ دینے جا رہے ہیں، وہاں پر جناب یہ معاملہ طے کیا جائے گا، اتحادی قیادت بھی لائی جائے گی، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے 17 ہی کی رات کو یا پھر 18 کی صبح کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے۔ طریقہ کار یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ سینٹ سے اسے جو ہے وہ پہلے منظور کرایا جائے، اس کے بعد پھر اس کو قومی اسمبلی کے اندر لے جایا جائے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے اس معاملے کو توڑ لگانے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو خبر دی کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ٹکٹ بک کرا لیے ہیں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ بھی ایک ٹیسٹر ہو سکتا ہے، آئی واش ہو سکتا ہے، ٹکٹ تو بعد میں کینسل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹکٹ اس مقصد کے لیے بھی بک کرائے جا سکتے ہیں۔ ذرائع جو یہ دعویٰ کرنے ہیں جناب، کہا یہ جائے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں اور اس دوران پھر یہ گیم ڈالی جائے، بعد میں کہا جائے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں گئے اور اس کے بعد پھر ان کو آئینی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے۔ بہرحال معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ وکلا کا کنونشن بھی ہوا ہے، کراچی بار کے زیر اہتمام آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا ہے۔ منیر ملک صاحب تھے، علی احمد کرد صاحب تھے، اسی طرح سے ریاست علی آزاد صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، دیگر لوگ تھے۔ 90-95% قیادت جو ہے وکلا کی وہ اس بات کے اوپر سہمت ہے، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کے اندر، آئینی کوڈ بنا کر، یہ عدلیہ کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لاشوں پہ سے گزر کر اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ آئینی کوڈ بنے گی، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وکلا کنونشن تو ہو رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے باقاعدہ طور پر وکلا میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اگلے چند دنوں کے اندر، اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر، جب یہ ترمیم کرنے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اس حکومت کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اور دوسری طرف سے جمعیت علماء اسلام کی آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ صرف ہمارے بغیر ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی اس آئینی ترمیم کو نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی یہ ممکن ہو سکتی ہے، نہ ہی یہ متفقہ قرار دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم اس قسم کی آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے کہ آئینی کوڈ بنا دی جائے سپریم کورٹ کے مقابلے میں۔ ایک بار پھر آئینی بینچ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جناب کہ آئینی بینچ کا آپشن موجود ہے۔ دوسری جانب ایک جو سٹیٹمنٹ ہے نا بڑی امپارٹنٹ، وہ جناب لاہور میں اور پنجاب کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، طلبہ جتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، جس کو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، اس حوالے سے وزیر اطلاعات جو پنجاب کی ہے نا عظمہ بخاری، انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے جو کہ بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی گندی سازش کے لیے مظلوم بچی کا کاندھا استعمال نہ کریں۔ اچھا، حیران کن طور پر آپ یہ دیکھیں کہ طلبہ باہر ہیں، بڑی تعداد میں احتجاج بھی کر رہے ہیں، معاملات کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کچھ بیانات بھی سامنے آ گئے شیربانو نقوی صاحبہ کے ساتھ کہ جناب نہیں جناب، وہ جو بچی ہے اس کے والد اور اس کے چچا کے حوالے سے منہ پہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے کہ جناب ہماری بیٹی تو گر گئی تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ سے معاملہ یہ کہیں اوپر کا ہے جس کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، عظمہ بخاری نے کہا کہ والدین انکار کر رہے ہیں ان کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بچی ICU میں زیر علاج ہے، اور اس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر کہتے ہیں جناب جس نے نام لیا ہے اس کی اپنی بھی 3 بچی ہیں، والدین نے الزام کی تردید کی ہے۔
نہیں وہ انہوں نے کہا کہ جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس نام کی 3 بچی ہیں، والدین نے تردید کی ہے، گارڈ زیر حراست ہے، کیمپس کو سیل کر دیا، اور چچا اور والد نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بدنام نہ کریں۔ اچھا آگے چل کر ایک جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے، یہ اسلام آباد نہیں جا سکے تو پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے۔ یعنی یہ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اس معاملے کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یوتھ جتنی بھی ہے، طلبہ جتنے بھی ہیں، وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایتی ہیں تو وہ کیونکہ سڑکوں پر ہیں، تو یہ معاملہ جو ہوا ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی کا، یہ کہ آگے بڑھ کر اس احتجاجی مزاحمتی تحریک کے اندر نہ بدل جائے جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر ہوا۔ اور موصوفہ کہتی ہیں کہ مختلف اسکولوں کالجوں سے چند چند بچے اکٹھے کر کے جو ہے وہ تماشا لگایا ہوا ہے، اور اگر ہم کسی کے خلاف کارروائی کریں تو یہ جناب علی اس قسم کی آگے سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سازش ہے، اور مظلوم بچی کا جو ہے وہ کاندھا استعمال نہ کریں۔ اور دوسری جانب جو کچھ ہوا اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں موجود ہیں، میڈیا چاہے اسے رپورٹ نہ کرے، سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار اس معاملے کے اوپر کیوں پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔